बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। उस्ताद, पिछली नशिस्त में हमने ये देखा कि कुरान मजीद और सुन्नत मुतवातरा जो हैं वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेज़ हैं, और जब भी दीन का कोई अकीदा हमने देखना होगा तो सबसे पहले हम इन्हीं दो सोर्सेज़ की तरफ मराजत करेंगे। तो आज की नशिस्त का सवाल ये है कि जब हम इस्लाम में सियासी निज़ाम की बात करते हैं या एक मरकज़ी क़यादत की बात करते हैं या नज़्म इज्तमाई की बात करते हैं, तो उसमें कुरान मजीद हमें क्या दावत देता है? क्या वो असूली रहनुमाई करता है कि जिसके तहत हम आपसी नज़्म या सियासी नज़्म चलाएं? क्या वो एक ग्रोह की तरफ इशारा करता है कि तुम लोगों के दरमियान एक ख़ास ग्रोह मौजूद होगा जिसमें कुछ अफराद होंगे जो तुम्हारी क़यादत की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होंगे, या फिर वो दूसरा तरीका हमें बताता है कि तुम बाहमी मशवरे से अपनी इन सारी ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम दो कि एक माशरे में एक इज्तमाई नज़्म कायम रहे? असल में जो कुरान मजीद में, अब फिर वो बात है कि हम कुरान से अख़ज़ कर रहे हैं, तो जो बातें हम करेंगे वो ज़न्नी होंगी और हतमी बात वही है जो कुरान में लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल हमारा फ़हम डिफरेंट हो सकता है। तो जो इस्लाम अपनी रियासत के लिए कुछ ज़ाब्ते देता है, उसमें पहली और बुनियादी बात जो दरअसल हर मुसलमान की बुनियादी सिफत होनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अहले ईमान हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनका मामला, उनका आपस का जो निज़ाम है वो मशवरे पर चलता है। ये आयत सियासी भी है और गैर सियासी भी है। सियासी इस मानी में है कि मुल्क को चलाने के लिए यही तरीका होना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा की जमात तक और बाद में भी उम्मत ने टूटे फूटे तरीके से सही इस पर अमल किया है। सहाबा ने तो बिलखुसूस मजलिस शूरा कायम रखते थे और उससे मशवरा करते थे, लेकिन आम ज़िंदगी में भी मसलन मेरे घर का निज़ाम है, आपके घर का निज़ाम है, ये भी मशवरे पर होना चाहिए। बीवी बच्चों से हमें मशवरा लेना चाहिए, और जो माएँ हैं या बीवियाँ हैं वो अपने शौहर और अपने बच्चों से मशवरे के साथ चलें। ये हमारी आदत सानिया होनी चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो निज़ाम होगा वो मशवरे से होगा। उसका ढांचा कोई भी बनाया जा सकता है, आजकल की जमहूरियत इख्तियार हो सकती है, जो कुछ भी, तो वो असल में हुकूमत बनाने, तोड़ने, चलाने सब में बुनियादी जो कानून होगा वो ये कि हम मशवरा करेंगे। मशवरा अपनी पूरी स्पिरिट के साथ होना चाहिए, बस इतनी बात है। जितने भी जदीद निज़ाम हैं उसमें मशवरे की स्पिरिट कायम नहीं होती, तो जो उसका हकीकी मतलब है वही लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो हुकूमत बनाने का काम है या हुकूमत चलाने का काम है, उसके लिए एक ही की कॉन्सेप्ट है, और उसको कुरान मजीद की सूरह शूरा में बयान किया गया है। अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनका निज़ाम, उनके मामलात, उनका मामला वो मशवरे से चलता है। तो इस्लाम अगर अपनी हकीकत के एतबार से उसको देखा जाए तो वो दीन हिदायत है, या उसका जो बुनियादी पैगाम है वो ताल्लुक़ रखता है आखिरत की कामयाबी के साथ, या अंबिया की पूरी रिवायत को भी देखा जाए तो उसमें भी हमें ये शवाहिद बिल्कुल वाज़े नज़र आते हैं कि असल जो मकसद है दीन का, उसके नुज़ूल का, वो इंसानों की हिदायत है। तो उसमें इस सियासी बहस की कोई गुंजाइश भी आप देखते हैं कि सियासी मामलात की जब गुफ्तगू की जाए उसमें हम इस तरह की आयात को भी ज़ेर गौर लेके आएँ कि नज़्म इज्तमाई की ज़रूरत के तहत इनको देखा जाएगा, या दूसरा ये कि इनको बाकायदा एक इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की जाएगी कि इस्लाम के पूरे स्पिरिट में इनकी क्या हैसियत होती है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इस्लाम का सियासी निज़ाम है या मुआशी निज़ाम है, या इस तरह की जितनी और चीज़ें हैं। असल में देखिए कि कुरान मजीद ने या अल्लाह की हदायत इस मानी में एक जामे हदायत है कि जहाँ जहाँ हम आखिरत में नाकाम होने वाले मामलात हैं, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने हमें हदायत दे दी है कि ये करोगे तो आखिरत में नाकाम हो जाओगे, इसलिए बच के रहो, और ये करो ताकि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। वो मईशत का मसला हो या सियासत का मसला हो, उसमें बुनियादी अहकाम अल्लाह ताला दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि है हदायत ही के ज़िमन की चीज़, इसलिए मैंने जो पूरी बात की वो ये कि मुझे अपना घर भी ऐसे चलाना है, मुझे अपना दफ्तर भी ऐसे ही चलाना है, अमरुहुम शूरा बैनहुम के असूल पर।
تو یہ جو اصول ہے یہ میری عمومی زندگی کی ہدایت ہے، کیونکہ اس میں یہ دنیوی مقصد کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے مجھے اپنے نظام کو، گھر کا ہو، دفتر کا ہو یا سرکار کا ہو، میں نے اس کو چلانا ہے مشورے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے انسانوں کا بھی حق ہے اور میں کسی انسان کا حق مار نہیں سکتا۔ تو میرے گھر میں میری بیوی رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ اس گھر کے نظام میں اپنا ووٹ ڈالیں، اپنا مشورہ ڈالیں۔ ایسے ہی جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ اس کے بننے اور سنورنے میں ہمارا بھی کردار ہو، یہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو اس لیے لازم کر دیا گیا کہ جہاں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو امرہم شورا بینہم دراصل اخلاقی قاعدہ ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ تم دوسروں کا حق نہیں مارو گے۔ نظام تم سب نے مل کر بنانا ہے تو سب کو جو جو اس کی کردار ہے اس کے لحاظ سے حق ملنا چاہیے۔ تو اب وہ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک ہم مشورے کا ایک نظام بناتے ہیں کہ عوام سے مشورہ لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے، اور بڑوں سے لینا ہے تو وہ کیسے ٹیکنوکریٹ سے لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے، اس کے لیے آپ ایک نظام بناتے ہیں۔ وہ نظام جتنا جامع ہوگا، جتنا ڈیپ روٹڈ ہوگا، جتنا لوگوں کو آزادی سے مشورہ دینے کا موقع دے گا، اتنا ہی خدا کے اخلاقی قوانین عدل کے مطابق ہوگا۔ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ جب بھی خدا کی ہدایت آتی ہے تو دنیا میں کامیابی اس کا لازمی جز نہیں ہے، لازمی نتیجہ نہیں ہے، آخرت میں کامیابی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو جو حکمران مشورے سے چلے گا پورا نیچے سے لے کر اوپر تک، وہ کل قیامت والے دن کامیاب ہوگا۔ جو اپنی من مانی کرے گا مارا جائے گا۔ کسی تنظیم، کسی تحریک کا لیڈر اگر ایسا کرے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، مارا جائے گا۔ کسی گھر کا سربراہ، شوہر، باپ اگر مشورے کے بغیر گھر چلائے گا تو مارا جائے گا۔ یہ اخلاقی ہدایت ہے، اس کا کوئی تعلق سیاسی سسٹم سے اصل میں نہیں ہے، وہ تمام سسٹم سے تعلق ہے جو بھی ہم بنائیں۔ یعنی دین کے اگر بنیادی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ اصل میں اس کے آنے کا مقصد ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہمیں کوئی باقاعدہ سسٹم دینا ہے، وہ اخلاقی ہدایات ہمارے سامنے رکھے گا اور سب کو یہ پابند کرے گا، ایک خاص گروہ کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ عمومی ہدایت دے گا کہ تمہیں ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے، پھر وہ کسی بھی درجے میں ہو، جیسے آپ نے مثال دی کہ خاندان کے درجے پہ ہوں یا سیاست کے میدان میں ہوں۔ تو استاذ یہ جو سیاست کا پورا عمل ہے، اس میں شامل ہونے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی کوئی خاص ہدایت ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ منصب اور اقتدار کے جو حریص افراد ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یا اسی طرح کی چیزیں کہ آپ کسی بھی شخص کے لیے یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وہ اقتدار یا اس طرح کی طاقت کا حریص ہو، یا کچھ بنیادی شرائط بتائی جاتی ہیں کہ جب آپ اس سیاسی نظام کا حصہ بننے لگیں تو آپ کے ہاں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو کس پیرائے میں رکھ کے دیکھیں گے؟ جب بھی آپ نے مثال کے طور پر اپنا گھر بنانا ہے تو کوئی مستری ڈھونڈیں گے تو کس معیار کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر چیز میں جو بھی ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ ایک فطری سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کوالیفائڈ ہو، اس مسئلے میں مہارت رکھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب مذہب اسلام کے روح سے ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہوتے جو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حریص لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو وہ پھر اپنی حرص پوری کرتے ہیں، نظام نہیں چلتا اور لوگوں کے بھلے کا نظام نہیں بنتا۔ تو ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے کہ یہاں سارے سیاستدان اپنے کسی ذاتی مقاصد کے لیے آتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سوائے یہ کہ اللہ نے کوئی ایکسیپشن پیدا کیے ہوں۔ تو یہ کام ہوتا رہتا ہے، یہ حرص کی نتیجے ہیں۔ تو اسلام ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم اقتدار کے حرص میں جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اقتدار کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر سارے ہی لوگ انکار کر دیں کہ میں نے نہیں بننا، کام نہیں کرنا میں نے، تو ملک چلے گا کیسے، قوم ملت بنے گی کیسے؟ تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ تو وہی لوگ ہوں گے جو بہتر ہوں گے، کوالیفائڈ ہوں گے، ان کی مہارت ہوگی، ملک کو چلانے کی مہارت ہوگی، بین الاقوامی روابط میں ان کے پاس مہارت ہونی چاہیے، اور وہ اچھی ٹیم بنا کے بیٹھا ہوا ہو وہ آدمی، تو اس کو ہم اقتدار میں لائیں۔ تو وہ جتنے یہ تقویٰ اور یہ ساری چیزیں یہ اسی لیے ہیں کہ وہ عوام کے فائدہ مند ہو، حقوق کو ادا کرنے والا ہو، وہ عدل پہ قائم رہنے والا ہو۔ اگر وہ حرص کے ساتھ آیا ہے تو وہ تو سارا نظام بگاڑ دے گا، تو فساد ہے نرا۔ تو اس وجہ سے یہ تو فطری باتیں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان فطری باتوں میں سے ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حرص ہوگی تو حرص کے ساتھ جاؤ گے اس میدان میں
تو کل قیامت والے دن مارے جاؤ گے. تو یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے جب آپ اقتدار میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر لوگ لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے. اور استاذ دوسری طرف اگر ہم عمومی ایک حکم دیکھیں جو سورہ نساء میں آیت اطاعت کے تحت ہمیں ملتا ہے کہ جو اولو الامر ہیں ان کے آپ نے حکم کی پیروی کرنی ہے، تو اس میں پھر کون لوگ مراد ہوں گے اس آیت کے تحت؟ اور کیا ہر جو ہم جس کے زیر اطاعت ہیں ہر حکمران کی اطاعت ہم پہ واجب ہوتی ہے، یا اس میں اگر کوئی ایکسیپشن کا کوئی پہلو کبھی سامنے آئے گا، یعنی حکمران کوئی ناجائز احکامات جاری کر رہا ہے یا اس نے ظلم روا رکھا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں اگر ہم نے اس کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے پھر قرآن مجید ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے؟ اصل میں اس میں لفظ امر بہت اہمیت رکھتا ہے. امرہم شورا بینہم میں امر کا لفظ اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر میں بھی امر کا لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے. امر دراصل اس پورے تصور کو کہتے ہیں جس کو دور جدید میں ریاست کہا جاتا ہے. ریاست پرانے لوگ اس کے لیے جو عرب ہیں، عربوں کا یہ تصور پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے. البتہ ویسٹرن جو پولیٹیکل سائنس ہے یا ہمارے ہاں اب اس میں یہ نیا تصور ہے. پرانے عرب جو تھے، جو قدیم عرب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سلطان کو اور الجماع کو الگ الگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور امر کو بھی الگ کرتے تھے. امر اور اولی الامر دو چیزیں ہیں، دو کنسیپٹس ہیں. تو الجماع کا مطلب ان کا وہی تھا جو آج ہم ریاست کہہ سکتے ہیں، اور سلطان کا مطلب وہ تھا جو اس ریاست کو چلا رہا ہے. تو اولی الامر کا مطلب بھی ریاست کو چلانے والے ہیں. امر وہی نظام ہے. مثلا میں گھر میں ہوں تو گھر کا میں اولی الامر ہوں، فرض کر لیے. تو اب میں ایک جگہ پہ اولی الامر ہوں، میں دفتر میں اولی الامر ہوں تو دفتر میں اولی الامر ہوں، میں ریاست میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں پر بھی اولی الامر ہوں. تو لیکن ان اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی نظام کو چلانے والے ہیں، اب امر کو ریاست کے معنی میں لے لیں، زیادہ آسانی رہے گی چونکہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. تو ریاست کے معنی کا مطلب ہے کہ جو ریاست کی مشینری کو چلا رہے ہیں، ریاست کے اس نظام کو لے کر کھڑے ہیں، قائم ہیں. تو آج کل کے الفاظ میں حکومت اس کا حصہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں حکومت کی بات ماننی ہے ریاست کی خاطر، کیونکہ وہ ریاست کو چلا رہے ہیں. تو ریاست کی خاطر ہم نے حکومت کی بات ماننی ہوتی ہے. حکومت میں آج ہمارے پاکستان کا نظام دیکھیں تو اس میں وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، ججز ہوتے ہیں، کوتوال ہوتی ہے، یہ سارا ہماری حکومت ہے. لیکن یہ سارے لوگ حکومت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ریاست کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے. ریاست پرانے تصور کے مطابق میں لے رہا ہوں، الجماعت جس کو کہتے ہیں کہ پوری ایک کمیونٹی ہے جس کو ہم جس کا نظام بنا کر چلا رہے ہیں. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے. اگر نہیں مانیں گے تو ریاست قائم نہیں ہوگی. مثلا ہم پاکستانی سارے مل کر فیصلہ کریں کہ اپنی حکومت کی بات نہیں ماننی، تھانے دار کی بات نہیں ماننی، ٹریفک کانسٹیبل کی بات نہیں ماننی، جو وہ کہیں گے اس کا الٹ کرنا ہے، تو ریاست برباد ہو جائے گی. تو اس لیے پھر یہ ایک فطری سی بات تھی کہ ہم جو بھی اولی الامر قائم کر لیں. گھر میں شوہر اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے بیوی کو، اور دفتر میں باس ہوتا ہے تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ باس کی بات مانی جاتی ہے، سوائے اس کے کوئی ظلم کر دے، کچھ کر دے. ایسے ہی ریاستوں میں، تمام دنیا میں، خواہ وہ اسلامی ہو یا سیکولر ہو، وہاں پہ حکمران کی، بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے. تو یہ وہ فطری اصول ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آگے جو بات ہے وہ اصل میں اہم ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب کسی مسئلے میں جو خاص طور سے دین کے دائرے کی چیز ہے، اس میں جب کوئی اختلاف ہو جائے میرا اور اولی الامر کا، اولی الامر میرا باس ہو سکتا ہے، میرا حکمران ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جب میرا اور میرے دین کا کوئی اختلاف دینی پہلو سے ہو گیا ہے، تو اب دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں. اصل بات کیا ہے؟ اب اولی الامر کی بات نہیں چلے گی، نہ میری چلے گی. اب ہم مثلا تھرڈ پارٹی کو ڈھونڈیں گے، جی عالم دین، اس کے پاس جائیں گے، جی اس معاملے میں دین کا کیا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کیا ہے. تو پھر اس میں وہی بات آ جائے گی جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ قطعی کیا ہے، ظنی کیا ہے. ظنی دائرے میں جھگڑا چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے اختلاف رہے،
لیکن قطعی دائرے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کے جھگڑا ختم کر دیں گے۔ اس آیت میں لوگوں نے اولی الامر کے معنی مختلف کیے ہیں، ان کا بھی ایک ہلکا سا جائزہ لینا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ائمہ کو لیا ہے، کچھ لوگوں نے صحابہ کو مراد لیا ہے، کچھ لوگوں نے حکمرانوں کو مراد لیا ہے، امام وقت کو مراد لیا ہے۔ تو اولی الامر کا مطلب، امر کے لفظ کے مطلب سے ہم مطلب طے کریں گے جس کے پاس امر ہو، کسی معاملے کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو۔ وہ آپ کو قرآن مجید میں ملتے جلتے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن جگہ جگہ پہ یہ ملے گا، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، معاملہ اس طرف جائے گا۔ تو اولی الامر جو ہے وہ جامع ایک لفظ ہے امر، اس کے لحاظ سے ہر جگہ پہ کچھ اولی الامر بنیں گے، لیکن دین کے دائرے میں وہ اللہ اور رسول کے آگے دونوں جھکیں گے، میں بھی اور اولی الامر بھی، ٹھیک ہے۔ البتہ ریاست کے معاملے میں اولی الامر حکمران ہیں، ان کے پوری مشینری ہے، صرف یہ نہیں مثلا صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، اس کے نیچے تھانہ، کچھ جج، کوتوال، سارا کچھ حکومت ہے، اس کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ ظلم ہو جائے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف یا قانون کے طرف جائیں گے۔ تو اس میں جو یہ اولی الامر بننے کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمیں اتھینٹک تعلیمات ملی ہیں، اس میں ہمیں اس چیز پہ اصرار بھی کہیں ملتا ہے کہ ہم نے لازمی طور پہ اپنے لیے ایسے افراد چننے ہیں اور ان کا ایک باقاعدہ نظام قائم کرنا ہے، یا ایسے افراد لازمی پیدا ہونے چاہیے ایک خاص گروہ میں سے یا پورے عمومی حکم کے تحت، کہ جو آگے جا کے ان فرائض کی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور تاکہ پھر عوام کے ہاں یہ ایک عمومی چیز پیدا ہو یا ان کے ہاں یہ رجحان رہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت تو یہاں پہ موجود ہے، اس کو جو نافذ کرانا ہے وہ ظاہر ہے انہی افراد نے جو اولی الامر ہیں انہوں نے ہی نافذ کرانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہاں کی طرف سے یا خود براہ راست قرآن مجید کی طرف سے ہمیں اس طرح کی کوئی ہدایت ملتی ہے کہ یہ نظام اسٹیبلش کرنا بھی کہیں عام عوام کی ذمہ داری ہے؟ یہ بالکل خاموشی ہے قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فطری امور ہیں جس میں خاص طور سے جب اسلام آیا تو یہ لوگوں نے مان لیا ہوا تھا پہلے سے ہی کہ کچھ لوگ چنے جائیں گے، کچھ لوگ بادشاہ ہوں گے، کچھ لوگ سیاستدان ہوں گے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ اسٹیبلش ایک چیز تھی جس کو قرآن نے نہیں چھیڑا، اگر اس میں کوئی اخلاقی مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ روک دیتے۔ تو اب یہ کوئی بھی نظام چلانے کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا بات کہی ہے کہ تم 3 لوگ سفر میں ہو تو اپنا ایک امیر مقرر کر لو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ نہیں، اس کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ ہمیں سفر میں کسی کام میں اپنا ایک امیر بنانا چاہیے تاکہ معاملات کا فیصلہ ہو سکے، مشورے سے ہم چل سکیں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہوگا، 10 امیر ہیں تو قافلہ برباد ہو جائے گا، ایک کہے گا ادھر جانا ہے، دوسرا کہے گا ادھر جانا ہے، تو کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو نظام جب بھی کہیں گروپ رہ رہا ہوگا تو یہ دنیا نے مان لیا، اور اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سربراہ بنایا جا سکتا ہے اور ان کی پیروی کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تنازع کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ بہت شکریہ استاذ، آج کی نشست کے یہ سوالات تھے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔